वैसे आप हजरात सोच रहे होंगे कि शायद ईस्टर के हवाले से मैं कोई बात करूंगा। मैं नहीं करूंगा। उसकी एक वजह तो यह है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड की एक रवायत थी जो बाद में चर्च ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ली, और वो ये है कि गुड फ्राइडे को 7 सलीबी कलेमात पर 7 सरमन सुनाए जाते हैं। सुनने वालों का सर वैसे ही एक मन का हो जाता है। फिर इतवार के दिन ज़ाहिर है कि आपको फिर ईस्टर के बारे में बताया जाता है, तो मेरे पास तो कुछ बताने को है नहीं। जो कुछ आपको सुनना था वो तो सुन चुके। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में थोड़ा सा परेशान हूं, और वो ये, बल्कि 2 बातें हैं। एक तो ये कि मसीह की मौत दूसरों की अमवात से मुख्तलिफ कैसे है, और दूसरी बात यह है कि क्या किसी की मौत को, किसी की वफात को अच्छा भी कहा जा सकता है, मुबारक भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। एक आदमी की जान चली गई और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। तो इन 2 मसाइल पे मैं सिर्फ गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि साहब मसीह की मौत इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि बड़ी बेरहमी की सजा आपको दी गई, तो तारीख में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेरहमी का शिकार हुए। क्या सुकरात की मौत बेरहमी की मौत नहीं थी? अगर आप ये कहें कि नहीं साहब ये उनके साथ ज्यादती की गई, उनका कोई जुर्म नहीं था, तो ये तो खैर सही है कि बेचारा जो सजा देने वाला था वो खुद भी कह रहा था कि साहब ये इन्होंने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है, लेकिन मेरी भी कुर्सी खतरे में है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी अपनी जान बचाना है। तो अगर एक कुर्बानी का बकरा मुझे मिलता है और मेरी जान बच जाती है तो क्या बुरी बात है? ये इंसाफ का खून तो किया गया, लेकिन इंसाफ के खून तो तारीख में और भी बहुत कुछ हुए हैं। अगर आप ये कहें कि साहब उन्होंने देखे जिस तरह से मजालिम बर्दाश्त किए सलीब पर और बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, इस वजह से वो मौत दूसरी अमवात से मुख्तलिफ है, तो सुकरात ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जहर का प्याला पी के टहलता रहा, तकरीर करता रहा आखिरी दम तक, फिर लेट गया, लेट के तकरीर करता रहा और अपने शागिर्द से कहता रहा कि जरा नोचो, देखो इधर से, हाँ, और आखिर छुट्टी। तो इससे ज्यादा सब्र और तहम्मुल का और मुजाहरा क्या होगा? तो कौन सी चीज ऐसी है कि जो मसीह की मौत में इतनी मुख्तलिफ है कि आप आज भी उसे याद रखते हैं, लेकिन सुकरात की मौत को याद रखने वाले नहीं मिलते? कोई बात है? ज़ाहिर है कि इनमें से तो कोई बात नहीं। आप अकीदे की बिना पर तो कुछ कह सकते हैं, उस पर मैं बहस नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं किसी के ना अकीदे को छेड़ता हूं ना किसी की अकीदत को हाथ लगाता हूं। लेकिन बात सिर्फ तारीख की करता हूं कि तारीखी तौर पर अगर आज देखा जाए तो उसी वक्त 2 आदमी और भी साथ में लटकाए गए थे। उनमें से एक का तो आप चलो कहेंगे कि वो बकवास कर रहा था, लेकिन दूसरा तो बहुत ही शरीफ था। वो तो कह रहा था कि क़िबला जब आप तशरीफ लाए तो मुझे याद रखिएगा। और आपने कहा कि उस वक्त की बात करते हो, मैं अभी तुम्हें कह देता हूं कि तुम मेरे साथ जन्नत में होगे। तो उस शरीफ आदमी की भी तो मौत थी। कौन सी बात है जो आपकी मौत को दूसरी अमवात से मुनफरिद करती है? और मैं यही समझता हूं कि शायद इसी बात को वाज़ेह करने के लिए ये कहा गया है कि ये अच्छी मौत थी, ये मुबारक मौत थी। हालांकि मौत कैसी मुबारक होती नहीं है। हमने मौत की 2 किस्में बनाई हुई हैं। एक हम ये कहते हैं कि ये नेचुरल डेथ है, फितरी मौत है। एक अननेचुरल डेथ है, गैर फितरी मौत है। फितरी मौत हम उसको कहते हैं आदमी चलता फिरता मर जाए, लेटा गुम हो गया, उठा ही नहीं। गैर फितरी मौत यह बेचारा जा रहा था, बस चढ़ गई, मारा गया, ये गैर फितरी मौत है। किसी ने गोली मार दी, गैर फितरी मौत है।
لیکن اگر آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ کسی انسان کی بھی موت غیر فطری موت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان کی موت غیر فطری موت ہے۔ کسی انسان کی موت فطری موت نہیں ہوتی۔ اگر فطری موت ہوا کرتی تو جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فطری موت مرا ہے، ہم اس کے گھر پہ تعزیت کے لیے نہیں جاتے، ہم روتے پیٹتے نہیں، ہم آنسو نہیں بہاتے، ہم قہقہے لگاتے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے ابا جان کو فطری موت دی۔ کسی کو آپ نے آج تک سنا ایسا کہتے ہوئے؟ سنگ دل سے سنگ دل آدمی یہ نہیں کہتا، تو پھر فطری موت کہاں سی چیز ہوئی؟ ساری کی ساری اموات غیر فطری ہے، کیونکہ انسان زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ آتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، جب وہ سانس لیتا ہے یہ عمل ایک جاری رہتا ہے، اور ایک زمانے میں آ کے آہستہ آہستہ اس میں کمزوری واقع ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس موت کو روکتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں کہتا کہ تم کہاں گئے بھائی، موت بڑا فطری عمل ہے، اس کو آنے دو۔ ڈاکٹر بھی اس کی جان بچانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جس کی غیر فطری موت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ڈاکٹر پورا زور لگا کے اس کو بچانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، خون چڑھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو زندہ رکھا جا سکے۔ وہ اگر کومے کی حالت میں ہے تب بھی وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا۔ تو موت تو فطری نہ ہوئی نا، فطری ہوتی تو ہم اس کے خلاف لڑ کیوں رہے ہوتے؟ اگر موت فطری ہوتی تو آپ یہ بتائیے کہ جن افراد کو جن کا انتقال ہو گیا تھا، ایک لڑکی کا تذکرہ ملتا ہے، لازر کا تذکرہ ملتا ہے، کچھ اور افراد کا ہے کہ جو مر گئے تھے مسیح نے انہیں زندہ کیا، اگر موت فطری ہوا کرتی تو وہ کبھی زندہ نہیں کرتے۔ موت کے خلاف ان کا جہاد یہ ثابت کرتا ہے کہ موت ہمیشہ غیر فطری ہوتی ہے، انسان کے لیے فطری موت کوئی چیز نہیں، کیونکہ انسان یہاں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ہم جب شاید رات کو سوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اتنا کام رہ گیا ہے، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں اور جب کام میں لگ جاتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں، 10 سال کے پروگرام بناتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال تک تو ہمیں مرنا ہی نہیں، میں یہ ڈکشنری 10 سال میں مکمل کروں گا، میں یہ ترجمہ 15 سال مجھے لگ جائیں گے، میں تو پٹا لکھوا کے لایا ہوں کہ مجھے زندہ رہنا ہے، مجھے مرنا تھوڑی ہے۔ کوئی موت فطری موت نہیں، غیر فطری موت ہے۔ صرف ایک موت فطری تھی کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ میں اس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں کہ لوگوں کی خاطر اپنی جان دے دوں۔ ہم سب زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، وہ شخص مرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ فطری موت صرف مسیح کی موت فطری تھی اور کسی کی نہیں ہے، اس لیے ہم سب اپنی موت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ موت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ موت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو جائے، ہم فوراً ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مجھ جیسا ڈاکٹر ہو تو یہی کہے گا کہ بھیا کیا ہے کہ دل دھڑکتا ہے تو زندہ رہنے کی نشانی ہے، زندہ ہو بھئی، اور دھڑکتا ہے تو آپ اوروں سے زیادہ زندہ ہے، قبلہ بہت زیادہ دھڑکتا ہے تو آپ بہت زیادہ زندہ ہیں۔ لیکن نہیں، ڈاکٹر یہ نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی چیک کرو اس کا بی پی، نہیں گڑبڑ ہے بھائی، آپ یہ دوا کھائیں، اس کو اس طرح سے کنٹرول کریں، نمک نہیں کھائیں، یہ کام نہیں کریں، یہ کام نہیں کریں، تھوڑی ورزش بھی کیا کریں، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کو 525 ہدایات دیتا ہے اور 525 دوائیں لکھ کے دیتا ہے اور 525 روپے اینٹھ لیتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت سارے کرتا ہے۔ آپ کو زندہ جو رکھنا ہے، کیونکہ موت فطری عمل تو نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر ایک کے بارے میں یہ مل جاتا ہے کہ کوئی کبھی کسی چیز میں بیمار ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو نزلہ ہو گیا، کوئی بستر پر لیٹ گیا، کسی کو کچھ ہوا۔ مسیح کے بارے میں کہیں بھی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کبھی بیمار ہوئے۔
جن لوگوں کے لیے موت غیر فطری عمل ہے ان کی زندگی میں موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ تمام عمر اس کو روکنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ غیر فطری عمل ہے. جس کے لیے فطری عمل تھا اس کی زندگی میں کسی طریقے سے موت نے آنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ معلوم تھا کہ ساری کوششیں ناکام رہیں گی, یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا, اس پہ کوئی بڑا ہی حملہ کرنا ہوگا اور جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت کیا جائے گا. یہ ایک عجیب موت تھی. اسی موت کے حوالے سے دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہودیت, عیسائیت اور اسلام, ان تینوں کے ہاں ایک تصور موجود ہے. اصل میں ابھی کیونکہ عید قربان بھی گئی ہے, عید الاضحیٰ, اور ادھر سے گڈ فرائیڈے صاحب بھی آ گئے, تو 2 قربانیاں تو یہ ایک ساتھ آ گئیں. تیسرے یہ ہے کہ اسی جمعے والے دن جو ہے یہودیوں کی عید فصح بھی تھی, تو تینوں بڑے مذاہب کی 3 قربانیوں کا دن آ گیا. تو نے سوچا کہ آخر ان میں فرق کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو کہ عمل کرتے ہوئے ہم بکرے کھاتے ہیں, پیٹ بھرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو سنت ابراہیمی دمبے ذبح کرنا نہیں ہے, وہ تو بیچارے کو مجبوراً کرنا پڑ گیا. سنت ابراہیمی تو بیٹا ذبح کرنا ہے, جس میں ہم میں سے کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا, بلکہ اگر کوئی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے, اس کو بند کرا دو, گڈو بندر بھیجو. اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی جان بچ گئی. اگر فرض کیجئے کہ حضرت اسحاق کی جان چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ آپ کہتے ہیں صاحب وہ تو وعدے تمام ان کے ساتھ منسوب تھے, پھر اللہ کے وعدوں کا کیا ہوتا؟ بھائیو, جو اللہ اس بڑھاپے میں ایک اسحاق پیدا کر سکتا ہے اور اسحاق نہیں دے سکتا تھا, ایک اور بچہ دے دیتا, اس کو مار ڈالتے, کوئی بات نہیں, ذبح کر دیا, اگلے سال ایک اور آ جائے گا بھائی, اب اس کے ساتھ وعدے ہیں. تو وہاں امکان تھا کہ اگر یہ بچہ قتل بھی ہو جائے تو تب بھی خدا کوئی دوسرا بچہ دے سکتا ہے. کوئی ایسی ناگزیر کیفیت نہیں تھی کہ صرف یہی اسی کو ہی جانا ہے اور اگر یہ چلا گیا تو پھر سارا انبیاء کرام کا سلسلہ ہی رک جائے گا. نہیں رکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی اولاد تھی, ان سے چل پڑتا, کوئی روکنے والا تھوڑی تھا. اللہ نے کہا کس چیز کی کمی ہے, جہاں اتنے نبی اوروں اسحاق سے بھیج دیے, حضرت اسماعیل سے اتنے نبی بھیج دیتے, بنی قدورہ سے اور بہت سارے تھے ان سے بھیج دیتے, کس نے روکا تھا؟ تو آپشن تھے. یہودیوں کی عید فصح جب آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب بنی اسرائیل کے اوپر عذاب الہی نازل ہے, فرعون جو ہے وہ ان کو ختم کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف معجزات دکھاتے ہیں اور آخر یہ اس بات تک نوبت پہنچتی ہے کہ بھئی اب آخری دفعہ ہے اتمام حجت کے لیے, اور اب اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم تمام لوگوں کے پہلوٹے بیٹے مر جائیں گے. اور حکم یہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ایک جانور ذبح کیا جائے اور اس کا خون باہر لگا دیا جائے چوکھٹ پہ, کہ جب ملک الموت ادھر سے گزرے گا اور وہ خون کا نشان دیکھے گا تو وہ گزر جائے گا, وہاں سے درگزر کر لے گا. اگر فرض کیجئے بنی اسرائیل وہ قربانی نہیں دیتے, کیا ہوتا؟ مارے جاتے. بھئی پہلے بھی تو اتنے مر گئے تھے, مر جاتے, کون سا فرق پڑتا تھا؟ اور بنی اسرائیل پہ کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس پہ عمل کر رہے تھے, ان کی اولاد تو زندہ رہ جاتی, ان کی اولاد سے پھر یہودی پیدا ہوتے, آج بھی موجود ہوتے. تو یہاں پر بھی ایک آپشن تھا. جب آپ مسیح کی طرف آتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور ہے نہیں. خدا اسحاق جیسے اور لاکھوں اسحاق پیدا کر سکتا تھا, خدا بنی اسرائیل جیسے اور لاکھوں بنی اسرائیل پیدا کر سکتا تھا اور پیدا کر رہا ہے, لیکن مسیح جیسا دوسرا پیدا کرنا خود خدا کے بس میں بھی نہیں تھا.
کہ وہ شہکار تھے کہ جس کے بعد لکھنے والے نے، تصویر کھینچنے والے نے اپنا برش توڑ دیا، اپنا قلم توڑ دیا کہ اب ایسی تصویر مجھ سے نہیں بنے گی. اس لیے ان کی قربانی دوسری قربانیوں سے مختلف ہے. یہاں اعتراضات کیے جاتے ہیں اور ہر ایک آدمی کو حق ہے کہ اعتراض کرے، بشرطے کہ جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو. اعتراض یہ ہے کہ صاحب سر میں تھا میرے درد، ایسپرین کھائی دوسرے نے، تو میرے اس کے ایسپرین کھانے سے میرے سر کا درد کہاں سے رفعت ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ واقعی آپ کے ایسپرین کھانے سے میرے سر کا درد نہیں جاتا، کیونکہ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن فوجی کے جان دینے سے ملک بچ جاتا ہے. ماں بچے کے لیے راتوں کو جاگتی ہے تو بچہ سوتا ہے، خود گیلے میں سوتی ہے تو وہ خشک جگہ پہ سو سکتا ہے. اس کے تکلیف اٹھانے سے بچے کو راحت ملتی ہے، کیونکہ ماں اور بیٹے کا بہت گہرا تعلق ہے. جہاں رشتہ گہرا ہو وہاں دوسرے کے دکھ درد سہنے سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. جہاں رشتہ نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے یہ ربط اور رشتہ تو قائم کیجیے، پھر دیکھیے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ لوگ بہت ہی عجیب و غریب آدمی ہیں، بہت ہی پاگل قسم کے لوگ ہیں. چلیے ٹھیک ہے، مسیح نے قربانی دی، کچھ بھی کیا، لیکن آپ اس کو اچھا کہتے ہیں. اور اگر یہ اچھی بات ہے، یہ گڈ فرائیڈے ہے، اچھی بات ہے، تو پھر جن لوگوں نے انہیں مصلوب کیا آپ کے نزدیک وہ بھی اچھے ہوں گے، کیونکہ ایسے انہوں نے اسباب پیدا کیے جس سے ایک اچھا کام ہو سکے. آپ ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ایک مسیح کی تعریف کیے چلے جاتے ہیں. یہودا اسکریوتی کی بھی تعریف کیا کریں جس نے پکڑوایا. اگر وہ نہیں پکڑواتا تو مارے کہاں سے جاتے؟ آپ ان یہودیوں کی تعریف کیجئے جنہوں نے مقدمہ جھوٹا بنوایا. آپ پونتیوس پلاطس کی تعریف کیجئے جس نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا. لیکن کیا واقعی ہم دنیا میں ایسا کرتے ہیں؟ سن 65 کی جنگ ہمارے سامنے ہے، اس میں بہت سارے فوجی شہید ہو گئے. ٹی وی پہ پروگرام بھی آتے رہتے ہیں، فلاں شہید، مجھے تو نام بھی اتنے نہیں آتے. کسی کو نشان حیدر ملا تو کسی کو کچھ ہوا ان کے انتقال کے بعد، اور عزت اور احترام سے نام لیا جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ کہا کہ اچھا یہ آدمی فلاں ہندوستانی فوجی کی گولی لگنے سے شہید ہوا تھا، لہذا ہم اس کو بھی ایک دیتے ہیں نشان امتیاز کہ بھئی اسی کی وجہ سے تو یہ درجہ شہادت پہ فائز ہوا ہے؟ نہیں کہتے آپ اور نہیں کرتے. اسی طرح سے ہم بھی نہیں کہتے اور ہم بھی نہیں کرتے. ہم کوئی احمقانہ بات نہیں کرتے، ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے، اس سے الگ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ اس سے نپٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر یہ کہا کہ صاحب چلیے اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ سب کچھ ہو بھی گیا، پہلے تو ان کا انتقال ہی نہیں ہوا، ان کی جگہ تھا ہی کوئی اور آدمی. چلو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ صاحب انہیں مصلوب کیا گیا، تو مرزا صاحب نے ایک حرکت یہ کی، انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو مصلوب تو کیا گیا لیکن وہ بے ہوشی کے عالم میں اتار لیے گئے. ان کی مرہم پٹی کی اور کہا کہ دیکھو نکودیمس بہت بڑا حکیم تھا، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت سارے مسالے لے کے آیا تھا، اور وہ ایک حکمت کی کتاب میں سے، قرابدین قادری میں سے، فارسی کی جو حکیموں کی کتاب ہے، اس میں سے نکال کے لے آئے کہ صاحب ایک مرہم ہے جس کا نام مرہم حواریجین ہے، جس کو مرہم شلیخہ بھی کہتے ہیں. اس کے لگانے سے آدمی کی چوٹیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں 12 اجزاء پڑتے ہیں. 12 صحابہ کرام میں سے ایک ایک اپنا ایک دوا لے کر آیا تھا اور اس سے دوا تیار کی گئی اور وہ آپ کے مرہم پٹی کی گئی، اس سے آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے. بات تو بہت اچھی ہے بھائی، لیکن میں کیا کروں کہ جب مرہم پٹی کا وقت آیا تو 12 میں سے ایک پہلے ہی خودکشی کر چکا تھا، 11 رہ گئے تھے. معلوم نہیں 12ویں دوا کون لایا. ہو سکتا ہے نقدیمہ صاحب لے کے آ گئے ہو، چلو 12 ہو جائیں گے. بڑے کاریگر لوگ تھے،
انہوں نے دوا تیار کی، زخم ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جب آپ اعمال میں آتے ہیں، اعمال الرسل پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وہاں پر ایسے بہت سارے حادثات ہو گئے۔ خود پہلے شروع میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پطرس کو اور حضرت یوحنا کو دونوں کی پٹائی لگائی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ وہ کوڑے کھانے کے بعد یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ پروردگار آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس قابل سمجھے گئے کہ ہم اپنے مولا کی خاطر تکلیف ہم نے سہی، لیکن یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا ہو باقی 10 سے کہ یارو ایسا کرو، وہ مرہم پٹی تیار کرو، وہ نسخہ جو ہم نے بنایا تھا نا، مسیح کے زخموں پہ لگایا تھا، اسے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ کوڑوں کے زخم جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہیں بھی نہیں ہوا۔ پولس کہتے ہیں مجھے 2 دفعہ 39 کوڑے لگائے گئے، بیچارے کی کھال ادھڑ کے رہ گئی ہوگی، لیکن کہیں بھی یہ مرہم کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ یہ مرہم لگایا گیا ہو۔ گھر کے حکیم بیٹھے ہوئے تھے لیکن بیچارے کے مرہم نہیں لگا کے دے رہے، وہ بلبلاتا پھر رہا ہے۔ ایک جگہ حضرت پولس لکھتے ہیں کہ صاحب میرے اس میں پسلی میں پہلو میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے، میں نے بہت درخواست کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، وہ کانٹا نکلتا نہیں ہے۔ کوئی تکلیف تھی، مرہم لگا لیتے، وہی جو تھا تیر بہدف نسخہ حکیم جعلی نوش والا، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، لیکن نہیں لگایا، وہ ہوتا تو لگاتے۔ یہ جگہ ملتا ہے کہ صاحب وہ تقریر کرتے رہے، رات کو لمبی چوڑی تقریر کی۔ ہمارے پادری صاحبان بھی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن حضرت پولس بھی لمبی تقریر کرتے تھے، ساری رات لگے رہے۔ وہ ایک لڑکا بیچارہ اوپر کہیں بیٹھا ہوا تھا کھڑکی میں، اور نیچے شمع جل رہی ہیں، ان کے دھوئیں سے اور کچھ نیند کی غنودگی سے گرا نیچے دھڑ سے۔ لوگوں نے کہا مر گیا، انہوں نے آ کے چیک کیا، ان کا نہیں اس میں جان ابھی باقی ہے، زندہ ہے، اس کو لے جا کے لٹا دو۔ حالانکہ بہت اچھا موقع تھا، کہتے ہاں یہ مر گیا ہے، میں اس کو ابھی زندہ کرتا ہوں، لاؤ بھائی مرہم، لگاتے مرہم، کھڑا ہو جاتا بدبو سونگ کے، کچھ نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ شہید کیے گئے، کسی کے کوئی مرہم نہیں لگایا گیا، ایک مسیح کے ہی لگانا رہ گیا تھا کہ صاحب آپ وہ مرہم لگائیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چلو انہوں نے تو مرہم لگا دیا تھا، اگر ان مسالوں کا مسئلہ یہی ہے کہ مرہم ہی لگانا تھا، تو وہ جو تیسرے دن صبح خواتین آتی ہیں قبر پہ اور وہ بھی مسالے لے کر آتی ہیں، تو وہ کون سا مرہم تیار کر کے لائی تھی؟ کیا یہ نسخہ انہیں بھی معلوم تھا؟ اگر گھر کی عورتوں کو جو نسخہ معلوم تھا، پھر تو گھر گھر میں ہر آدمی کو معلوم ہوگا کہ یہ دوا کیسے بنتی ہے، سب لوگ لگا رہے ہوتے، لیکن کوئی تذکرہ نہیں ملتا، صرف اس لیے کہ اس میں 12 دوائیں پڑتی ہیں، اس سے انہوں نے 12 حواریوں سے اٹھا کے ملا دیا اور یہ کہا کہ صاحب یہ مرہم لگایا گیا تھا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور پھر وہ وہاں سے کشمیر میں آ گئے، یہاں پہ آ کے ان کا انتقال ہو گیا اور اپنی فطری موت مر گئے۔ بھئی اگر یہاں پر آ کے مر جاتے تو یہ بڑی غیر فطری موت ہوتی، فطری موت وہی تھی جو وہ جیسے ان کا انتقال ہوا، کیونکہ اگر اپنے مشن کو آدمی چھوڑ کے چلا آئے اور اس کے بعد مر جائے تو جتنے عرصے تک وہ زندہ رہا ہے وہ غیر فطری طور پر زندہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہے دھوکہ، ان کی جگہ تو کوئی اور آدمی تھا، ان کا ہم شکل تھا، اس کو چڑھا دیا گیا اور آپ لوگ آج تک رونا پیٹنا آپ لوگوں نے مچا رکھا ہے۔ کوئی بتا کے نہیں دیتا کہ تھا کون، اور اگر چلیے مان بھی لیا جائے کہ کوئی اور آدمی تھا بھی، تو اسے گھر والوں نے کہیں جا کے رپٹ نہیں لکھوائی کہ صاحب ہمارا آدمی گم ہو گیا ہے، وہ رونا پیٹنا ان کا بھی ہوتا، اور کم از کم وہ مسیح پر تو ایمان لانے والے نہیں ہوتے کہ بھئی جس نے ہمارے اب انسان کو ایک شخص کو مروا دیا تو اس پہ کون اعتبار کرے، اس کا کون اس پر ایمان لائے۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب ایک بات معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے مسیح کی موت کا انکار کر دیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اخبار میں روز خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، فلاں نے اسپتال میں جا کے دم توڑ دیا، کوئی تردید نہیں کرتا کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، وہ کیسے مر سکتا ہے ایکسیڈنٹ میں؟ نہیں صاحب وہ تو نہیں مر سکتا،
کوئی اور ہوگا اس جیسا مر گیا ہوگا. بہت سارے لیڈر مر گئے, کسی نے نہیں کہا کہ صاحب وہ نہیں مرا تھا, اس کی جگہ کوئی اور مر گیا تھا. سقراط کو نہیں زہر دیا گیا تھا, سقراط تو بھاگ گیا تھا, اس جگہ کوئی اور آدمی تھا, اس کو چڑھا دیا تھا, اس لیے بیچارہ وہ ٹہل ٹہل کے جان کو روتا رہا. اور کسی کی موت کا انکار نہیں کیا جاتا, صرف ایک موت کا انکار کیا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ موت اور موتوں سے واقعی الگ ہے. اگر ویسی موت ہوتی تو اس کے انکار کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں, تو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ یہ مرنے کا انداز ہی کوئی دوسرا ہے. کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے, اسے معلوم ہے کہ میں بھاگ کے جا سکتا ہوں, لیکن بھاگ کے جانے کی بجائے خود یروشلم کا رخ کر لیتا ہے. پھر وہاں سے بھی بھاگ سکتے ہیں, لیکن نہیں, کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ادھر ہی جانا ہے. حالات خراب ہو جاتے ہیں, پھر بھی وہیں پر رہتے ہیں. انہیں احساس ہے کہ میرا وقت آ پہنچا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ خون ہے جو میں تمہاری خاطر بہا رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب وقت آ پہنچا ہے, اس سے پہلے آپ نے کبھی اس خون کی بات نہیں کی. جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں آج مر جاؤں گا, جبکہ حالات کا کچھ ایسا اندازہ بھی نہ ہو کہ موت کے اسباب ہوں. پہلے لوگوں نے مارنے کی بڑی کوششیں کی تھیں, اوپر سے دھکا دینے کی کوشش کی پہاڑ پر سے, سیدھے سادے نکل گئے, نہیں کہا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے. اب جبکہ حالات تقریباً صحیح جا رہے ہیں, آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں, لوگ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور اس وقت رات کو بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا وقت آ گیا ہے. کیا میں یا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس دن مرنا ہے؟ حالانکہ ہماری بڑی فطری موت ہے, غیر فطری موت ہے, اس لیے ہم نہیں بتا سکتے. مسیح کی فطری موت تھی, اس لیے انہیں معلوم تھا کہ مجھے کس وقت مرنا ہے. 5 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا. اب تو ان میں سے کچھ باتیں اب جاننے لگ گئے ہیں. مثلا یہ کوئی نہیں جانتا کہ انسان کے عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے, اب وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. بارش کب ہوگی؟ انہی 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کسی کو کہ میں کب مروں گا اور کہاں مروں گا. مسیح یہ جانتے تھے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور مجھے یہی مرنا ہے. اور یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. وہ بات آپ جانتے تھے. تو جس کو یہ معلوم ہو کہ میں کب مر رہا ہوں, جسے یہ معلوم ہو کہ مجھے کہاں مرنا ہے, کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یروشلم سے باہر میرا انتقال ہو جائے, کیونکہ سنت یہی چلی آئی ہے کہ انبیاء یہیں پر قتل ہوتے رہے ہیں. دارالخلافہ ہی میں یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں سر اڑانے کے, میرا بھی سر یہی قلم کیا جائے گا. حالانکہ اس سے پہلے ایک تاریخ موجود تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, یوحنا بپتسمہ دینے والے کا انتقال یروشلم میں نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے تو یہیں پہ مرنا ہے. آپ کو اپنی جگہ کا بھی معلوم ہے, آپ کو اپنے وقت کا بھی معلوم ہے. آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پکڑوانے والا آ گیا ہے, ابھی وہ آیا ہی نہیں ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے آپ, کون ہے؟ اگر آپ اسی وقت بتا دیتے کہ یہ ہے نمک حرام, تو مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اور ہمت نہیں کرتا تو حضرت پطرس تو چڑھ جاتے, اس کی گردن پہ دبا کے اس کا ٹینٹوا دباتے اور دم نکال دیتے. وہ صحیح مرد مجاہد, لیکن نہیں, اپنے قاتل کو اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مجھے مروا دے گا. جب وہ آتا ہے تو اس وقت بھی آپ اس سے کہتے ہیں کہ میاں تم بغل گیر ہو کے مجھے قتل کروانا چاہتے ہو,
میری پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتے ہو؟ پھر جب وقت آ جاتا ہے تو آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. آخری وقت ہے اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سارے پردے آنکھوں سے اٹھ جاتے ہیں. مجھے اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن موت کے وقت ساری خوش فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. شاید میں سوچتا ہوں کہ ابھی میں 50 سال اور زندہ رہوں گا، اس لیے بڑے بڑے پروگرام بنا رکھے ہیں، لیکن جب موت کا لمحہ آئے گا تو تب معلوم ہوگا کہ نہیں، اب تو 50 سال تو لگ رہے، اب تو 50 سانسوں کی بھی فرصت نہیں ملے گی. اس وقت انسان سارے پر اپنے نقاب اتار کے پھینک دیتا ہے اور اس وقت اندر کا آدمی باہر نکلتا ہے. پھر اگر ایسے وقت پہ کسی آدمی کا دم نکل رہا ہو اور آپ اس کے سامنے اس کے دشمن کو لے کر آ جائیں تو وہ گالیاں بکتا ہے، وہ گالیاں بکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ساری شرافت دھری رہ جاتی ہے اور آپ اس وقت ہیں، سارے مخالفین سامنے کھڑے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجئے، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں لا علمی میں کر رہے ہیں، نہ آپ کو پہچانتے ہیں نہ مجھے پہچانتے ہیں. جو دم دیتے وقت جو ذات دوسروں کی شفاعت کرے، سفارش کرے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی اندر کی ذات ہے جو سامنے آ رہی ہے. اس وقت تو اگر وہ ان کی تباہی کی دعا بھی مانگتے کہ مولا ان کو برباد کر دے، ان کے بچے غرق ہو جائیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، تو آپ حق بجانب ہوتے، لیکن آپ نے وہ نہیں کہا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرا طریقہ موت کیا ہے. یعنی آپ کو مقام موت معلوم تھا، آپ کو وقت موت معلوم تھا اور آپ کو طریقہ موت معلوم تھا. آپ نے کہا تھا کہ جس کسی کو بھی میری پیروی کرنا ہو وہ اپنی خودی کو بلند بیٹھ کے نہیں کرتا رہے، بلکہ وہ اپنی خودی کا انکار کرے، میرے پیچھے صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلتا چلائے، یعنی میں بھی صلیب آگے اٹھا کے چل رہا ہوں. اور آپ نے کہا کہ ابن آدم انسانیت کا نمائندہ مصلوب کیا جائے گا. آپ کو اپنا طریقہ موت بھی معلوم تھا جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیسے مروں گا. معلوم نہیں میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، ہوائی جہاز گر پڑے گا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کار کے نیچے آ جاؤں گا، گدا گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، بیمار ہو کے مروں گا، کیا ہوگا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. ہمیں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، طریقہ موت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. جو ایسی ذات ہو جو لمحہ موت کے بارے میں بھی واقفیت رکھتی ہو، جو مقام مرگ کے بارے میں بھی واقفیت رکھتی ہو اور جسے طریقہ مرگ بھی معلوم ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا صرف انسان کہیں گے؟ تو اگر وہ ذات ایسی ہے جو عالم الغیب ہے، جسے معلوم ہے، جو انسان کو کبھی معلوم نہیں ہوتا، انسان کتنی ترقی کر جائے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں کیسے مروں گا، کب مروں گا، کہاں مروں گا. جب یہ باتیں ساری وہ جانتا ہو کہ کیا ایسی ذات کو صرف انسان گنا جائے گا؟ اس عالم الغیب ذات کی شہادت کو، وفات کو، موت کو، مرگ کو آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا وہ بیکار جائے گی؟ اگر آپ مسیح کو اور کچھ بھی نہیں مانے، صرف اللہ کا سچا نبی مان لیں، تو اگر جب انہوں نے دشمنوں کے لیے یہ دعا مانگی کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجئے، تو کیا پروردگار نے معاف نہیں فرمایا ہوگا؟ اگر معاف فرمایا ہوگا تو جن کے دشمنوں کو معاف کر دیا، کیا ان کے ماننے والوں کو معاف نہیں کریں گے؟ جب دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے تو دوستوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہوگا؟ کیا ایسی ذات کی یاد نہ منائی جائے؟ کیا ایسی موت کو یاد نہ رکھا جائے؟
کیا ایسے مرنے والے کو آدمی بھول جائے؟ کیا انسان اتنا احسان فراموش ہو جائے کہ جس کا اتنا بڑا احسان ہو کہ جینے کا فن سب سکھاتے ہیں، جس نے مرنے کا فن سکھایا ہو اس کو بھول جائے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اتنے احسان فراموش نہیں ہیں. ہم میں برائیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے. اور ہم اپنے محسن کو، صرف اپنی ذات کے محسن کو نہیں، ہم محسن انسانیت کو نہیں بھولتے، جس نے بنی نوع انسان پر اتنا احسان فرمایا کہ آخری لمحے بھی یاد رکھا. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آدمی کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہوتی. وہ اس وقت یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری دولت کا کیا ہوگا. ہر وہ چیز جو میری ہے اس کے بارے میں اسے فکر ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا کیا ہوگا. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ کبھی کسی مرنے والے نے یہ کہا ہوگا، ہائے میرے مرنے کے بعد میری اماں کا کیا بنے گا، میرے ابا کا کیا بنے گا؟ نہیں. اس کو بیوی یاد آتی ہے کہ کہیں کسی اور جگہ تو شادی نہیں کر لے گی میرے مرنے کے بعد. بچوں کا خیال آتا ہے کہ یہ بھیک تو نہیں مانگتے پھریں گے. ماں کا خیال نہیں آتا کیونکہ باپ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر باپ نہ بھی ہو تو تب بھی اسے معلوم ہے کہ بچے اتنے نالائق نہیں ہوں گے کہ میری ماں کو بھول جائیں گے. وہ لمحہ جس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور آدمی صرف اپنے آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت اپنی والدہ محترمہ کو بھی نہیں بھولے. آپ نے کہا کہ اماں جان، آپ کو میں یتیم چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، یہ آپ کا بیٹا ہے، آج سے آپ اس کے ساتھ گھر جائیے. وہ ذات جس نے یہ کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے گھر تیار کروں، جاتے وقت اپنی والدہ کو بھی بے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، ان کے لیے بھی گھر مہیا کر کے گئے کہ تاکہ یہ در بدر نہ ماری پھرے. انہیں ہر ایک کا احساس تھا. اور پھر آخر میں جب آپ نے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ پروردگار، یہ سانس آپ کی امانت تھی، یہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیے. یہ جان آپ ہی کی دی ہوئی تھی اور آپ ہی کے حوالے کر رہا ہوں. اگر یہ واقعی بات صحیح ہے اور یہ ریکارڈ صحیح ہے جو کچھ لکھا گیا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو اس جان کو امانت سمجھتے ہوئے خدا کو لوٹا رہے تھے، کہہ سکتے تھے کہ ابھی تو میری عمر کیا ہے، میں تو 33 برس کا ہوں، اتنے بڑے بڑے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سردار کاہن کو دیکھیں، یہ جو امام اعظم بنا بیٹھا ہے، یہ اتنا بڈھا کوسٹ، یہ زندہ رہ سکتا ہے تو مجھے ابھی جوانی میں ہی مرنا تھا، یہ ناگہانی کی موت میرے ہی لیے لکھی تھی. نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی امانت تھی، اور امانت لوٹانے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ صاحب میں یہ آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں، 5 سال کے بعد واپس آ کے لے لوں گا. 5 سال سے پہلے مانگوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، یار آپ نے 5 سال کہہ دے، میں نے ابھی خرچ کر دیے ہیں پیسے، 5 سال جیسے پورے ہوں گے بندوبست میں نے کر رکھا ہے، دے دوں گا. اسے پہلے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے بعد تو مجھے حق پہنچتا ہے. تو آپ کو معلوم تھا کہ وہ جو وقت تھا امانت لوٹانے کا وہ آ پہنچا ہے، اس لیے کوئی شکایت نہیں تھی. ہم شکایت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے کہا کہ یہ امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیے. میں جب یہ سب کچھ پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہوا کیا ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے، مقدمہ چل رہا ہے، سزائے موت ہو چکی ہے، معلوم ہے کسی نہ کسی دن پھانسی پہ چڑھا دیا جاؤں گا. لیکن جب اس کو ڈیتھ وارنٹ جا کے پہنچا دیے جاتے ہیں، بلیک وارنٹ، کہ صبح آپ کو 4 بجے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، تو وہ آدمی رات بھر سو نہیں سکتا ہے. اسے سونا نصیب نہیں ہوتا ہے، وہ جاگتا رہتا ہے.
کیونکہ جب آپ کو موت کا لمحہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہے تو پھر آپ کبھی نہیں سو سکتے. پھر معلوم نہیں اس توبہ استغفار کرتا رہے گا، پروردگار مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، یہ معاف فرما دیجئے، یہ گناہ معاف کر دیجئے. اس آدمی کو موت کا لمحہ معلوم ہے. گرفتار کیے جاتے ہیں، کوڑے لگائے جاتے ہیں، بے عزتی کی جاتی ہے، لہو لہان کر دیا جاتا ہے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ پطرس کے خط میں جو الفاظ آئے ہیں کہ کوڑے مارنے کے، اس کے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم ایک زخم تھا جس سے خون رستا تھا. کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے خون نہ رس رہا ہو. خون رس رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، بے عزتی کی جا رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو دوڑایا جا رہا ہے، دھکے دے دے کے پہنچایا جا رہا ہے، کبھی سردار کاہن کے محل میں، کبھی گورنر کے پاس، کبھی بادشاہ کے پاس، ہیرودیس کے پاس. پھر اس کے بعد یہاں تک کہ آپ کے کمزوری کا عالم ہے کہ آپ وہ صلیب کا وہ جو ڈنڈا ایک کندھے پہ رکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تو سہارا دینے کے لیے دوسرے آدمی کو بلایا جاتا ہے. پھر آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کیلیں ٹھونک دی جاتی ہیں، میخیں لگا دی جاتی ہیں، اور آپ وہاں پہ پیاس کے عالم میں ہیں، اور آپ کو کچھ پیش کیا جاتا ہے، آپ پیاس پہ قبول نہیں کرتے. ایسے عالم میں آدمی کی آواز کہاں سے نکلے گی؟ آدمی ایسے لٹکا ہوا ہے، گلا اس کا ظاہر ہے کہ خشک ہو چکا ہے، اور گردن نیچے کو آتی ہے، اوپر کو سر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، نیچے لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی مانگ رہا ہے، اپنی والدہ سے بھی باتیں کر رہے ہیں، اپنے حواری سے بھی باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹا ان کو لے جاؤ، آج سے یہ تمہاری والدہ ہیں. اور آخری الفاظ جو بڑے عجیب و غریب ہیں انجیل میں، وہ یہ ہے کہ بڑی زور سے آپ نے آواز دی اور اس کے بعد آپ نے جان دے دی. یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کمزوری کا عالم ہونا چاہیے تھا کہ آپ جو کچھ کہتے کوئی کان لگا کے سنتا تو شاید کچھ سنائی دیتا. اتنے زور سے آواز، چیخنے کی آواز نہیں تھی، چلانے کی آواز نہیں تھی، یہ نعرہ تکبیر تھا کہ پروردگار جو کام آپ نے میرے سپرد کیا وہ میں نے نبھا دیا ہے، اب آپ کی تمجید ہو، آپ کی تعریف ہو، الحمدللہ میں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. یہ ایک فاتح کا نعرہ ہے. آپ نے کیا چیز فتح کر لی تھی؟ دکھائی تو یہی دیتا ہے کہ مفتوح آپ ہیں، فاتح تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کو مسلوب کر دیا. پھر آپ یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں کہ میں نے وہ کام مکمل کر دیا، پایہ تکمیل تک پہنچا دیا؟ کیونکہ تیتلستائی جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ختم ہوا میری جان نکل گئی، بلکہ یہ کہ وہ کام میں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اس کام کے لیے میں آیا تھا، لہذا اب میرے مزید زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ایک کمزور انسان میں؟ کیا فتح کر لیا تھا آپ نے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، عقائد کو تو الگ رہنے دیجیے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. لیکن لکھنے والے نے جو الفاظ لکھے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، ان سننے والوں میں سے کوئی تو ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے دل پہ ان الفاظ نے بعد میں چوٹ لگائی ہوگی اور اس نے سوچا ہوگا کہ وہ شخص میرے لیے، اپنے قاتل کے لیے اتنے اچھے خیالات رکھتا تھا، اور شاید وہ ایمان لے آیا ہو. اگر ایک آدمی کو بھی آپ نے بچا لیا تو آپ سے بڑا فاتح کوئی بھی نہیں. یہ تھا نعرہ فتح کہ پروردگار کام مکمل ہو گیا، میں اسی کام کے لیے آیا تھا. اب ہم ذرا پھر پیچھے چلے جائیں. حضرت ابراہیم کی قربانی کیا تھی؟ دمبا. بنی اسرائیل کی قربانی عید فصح کی کیا تھی؟ جانور، جو آج بھی ہیں. ہمارے یہاں قربانی پہ کیا قربان ہوتا ہے؟ جانور. دوسرے قربان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو بھی گئے تھے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ تم جا کے اپنے گلے پہ چھری پھیر دو تو کبھی نہیں کرتے. یہاں ایک شخص اپنے گلے پہ چھری پھروانے کے لیے خود آتا ہے کہ پھیر دو اس گلے پہ چھری، میں مر جاؤں تاکہ دوسرے بچ جائیں. مجھے اپنی موت گوارا ہے کیونکہ مجھے دوسروں کی زندگی پیاری ہے. تو اس لیے ہم یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم یاد رکھتے ہیں آپ کو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قربانی ذبح عظیم ہے، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں. بھیڑوں بکریوں اور اونٹوں اور بیلوں کی قربانی کوئی عظیم قربانی نہیں ہوتی. یہ جانور تو ہم روز ذبح کرتے رہتے ہیں، روز کھاتے رہتے ہیں. ہمارے پیٹ جو ہے پورے قبرستان بنے ہوئے ہیں جانوروں کے. یہ کوئی عظیم قربانی نہیں ہے. ذبح عظیم یہی ہے کہ انسان بنی نوع انسان کی خاطر اپنی جان دے دے اور اسے احساس ہو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں، میری یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی. ہم میں سے جانوروں کی قربانی دینے والوں میں سے بھی کس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کچھ معلوم نہیں ہوتا. اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہاں اس شخص کو معلوم ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے، کہ میں نے کام پایا ہے، تکمیل تک پہنچا دیا. کیونکہ ایسی کوئی قربانی اور ہے نہیں، کیونکہ ایسی کوئی وفات اور ہے نہیں، کیونکہ ایسی کوئی شہادت اور ہے نہیں، اسی لیے ہم اسے بھول نہیں سکتے، ہم اسے یاد رکھتے ہیں. ہم اپنے محسن کو اور محسن انسانیت کو یاد رکھتے ہیں کہ مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر آپ نے آج یہ نہیں کیا ہوتا تو ہم انہی لوگوں میں ہوتے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت سے کر رہے ہیں. ہم ابھی تک زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہوتے، ہم نے ہدایت کی روشنی نہیں دیکھی ہوتی. آپ کے خون کا ایک ایک قطرہ اپنی جگہ پر ایک ایک چراغ جلا گیا ہے، اور وہ چراغ جسے زمانے کی چراغ ہے جس کی روشنی میں میں چلتا ہوں تو میرے پیر ٹھوکر کھانے سے بچ جاتے ہیں. کہ جب وہ کلام جو کہ صرف تحریری شکل میں ہو، جو بولتا نہ ہو، کلام صامت ہو، گونگا کلام ہو، جس کی تشریح کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہو، تفسیروں کی ضرورت پڑتی ہو، لغات کی ضرورت پڑتی ہو، جب اس کلام کی تعریف یہ ہو کہ اس کی روشنی میں آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا، تو جو زندہ کلام ہو، جو کلام ناطق ہو، جو بولتا کلام ہو، جو خدا کا کلام نفسی ہو، جو کہ کلمت اللہ ہو، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے کہیں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب آپ پیدا ہوئے تو نشانی کیا تھی؟ ایک ستارہ، روشنی آپ کا نشان تھا. بت گرنا نہیں تھے، کچھ اور ایسے معجزات نہیں تھے، کہ یہ تھا کہ طلوع ہوا ہے ایک ستارہ، کہ روشنی آپ کا نشان ہے. اور جب آپ کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو کیا ہوا؟ جب لوگ روشنی کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو خود سورج نے بھی روشنی دینا بند کر دی. اس پورے علاقے پر اندھیرا چھا گیا. کیونکہ جب آپ دنیا کے نور کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو وہ سورج تو ان کے آگے چراغ سے بھی کمتر ہے، وہ کہاں سے روشنی دیتا؟ اس لیے اندھیرا ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب آپ اس کہانی کو آگے دیکھتے ہیں، اتوار کی جو آج کے حوالے سے ہے، تو یہ ہے کہ صبح سویرے منہ اندھیرے تڑکے تڑکے خواتین اٹھی اور کہنے لگی کہ ہم اس قبر پر جاتی ہیں. تو پھر صبح کا تذکرہ ملتا ہے، پھر رات کا ذکر نہیں ملتا. یہ عجیب بات ہے کہ بیچ میں کسی رات کا ذکر ہے ہی نہیں. صرف اس وقت رات کا ذکر ملتا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی کے بارے میں ملتا ہے
کہ صاحب وہ باہر چلا گیا کیونکہ اندھیرا تھا. جہاں مسیح تھے وہاں اندھیرا نہیں تھا، باہر اندھیرا ہے، اندر اندھیرا نہیں ہے. جہاں آپ ہیں وہاں روشنی ہے، وہاں نور ہے. تو ہم اس نورانی قربانی کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اپنے محسن کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر. کیا آپ نے اپنی موت سے وہ روشنی پھیلائی کہ جس پہ لاکھوں زندگیاں قربان. یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو سورج نے روشنی دینا بند کر دی، لیکن انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ پھر بھی قتل کرنے والے چیختے چلاتے رہے اور شور مچاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے. آپ اچھے خاصے آدمی کا مذاق اڑا کے دیکھیے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شریف آدمی جا رہا ہوتا ہے، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے، اس پہ اس کا پیر پھسل جاتا ہے، آپ کو ہنسی آ جاتی ہے تو وہ آپ کو ایسے گور کے دیکھتا ہے کھا جانے والی نظروں سے کہ اگر اس کا بس چلے تو آپ کی پٹائی لگائے، کیونکہ آپ نے اس کا مذاق اڑایا ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے. اور جب آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو کیا آپ نے خوخار نظروں سے دیکھا؟ آپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ جو ساتھ میں ایک باغی مسلوب ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا دوسرے اپنے ساتھی سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لیکن آپ نے نہیں کہا، آپ نے اس کو چپ نہیں کرایا کہ میاں تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو. تمہیں حق پہنچتا ہے کہ مجھ پہ تنقید کرو؟ نہیں. خاموش، صرف پروردگار سے لو لگائے ہوئے. آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ بار بار یاد آتی ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ چلیے صاحب اب تو آپ بھول جائیے، اب تو 2000 برس ہونے کو آ گئے، کب تک یاد رکھیں گے؟ لوگ اپنے مردوں کو آخر بھول ہی جاتے ہیں، قبروں کے نشان مٹ ہی جاتے ہیں، ان کے اوپر لگے ہوئے قدموں کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا باقی نہیں رہتا، قبریں ڈھہ جاتی ہیں. آپ بھی چھوڑیے. ارے بھائی ہم بھی چھوڑ دیتے. سچی بات، اگر کوئی قبر آپ کی ہوتی تو ہم نے کب کا آپ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہوتا. آپ کی تو قبر ہی نہیں ہے، یہ وہ دنیا کا واحد مردہ ہے جسے مدفون کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ لاش ویسے پھینک دی گئی، مدفون کیا گیا لیکن وہ قبر میں نہیں ہے. ورنہ جو قبر میں ایک دفعہ اتر گیا پھر قبر سے باہر نہیں آنے دیتی. یہ قبر کا ایک اصول ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس آؤ تو صحیح، پھر تمہاری ہڈیاں بھی میری اور تمہاری پسلیاں بھی میری اور تمہارا گوشت بھی میرا، کوئی چیز جو باہر جانے دو. لیکن یہ شخص اپنی ہڈیاں بھی لے کے اور اپنا گوشت بھی لے کے اپنا سب کچھ لے کے باہر نکل آیا اور قبر کچھ نہیں بگاڑ سکی. اور قبر آج تک منہ پھاڑے بیٹھی ہوئی ہے حیرت کے مارے کہ یہ کیا ہوا، یہ کون نکل کے چلا گیا؟ جو یہاں پر آیا تو میرا منہ ہمیشہ بند ہو جاتا تھا، یہ کون تھا جس نے میرے جبڑے کھول دیے اور آج تک میرا منہ بند نہیں ہو کے دے رہا؟ اس قبر کا منہ اب بھی کھلا ہوا ہے. تو کیا ہم ایسی ذات کو بھول جائیں؟ آپ تو 2000 برس کی بات کر رہے ہیں، یا تو اگر 2 لاکھ برس بھی ہو جائیں تو ہم پھر بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ ایسا کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. ہوتا تو ہم ضرور پھر بھول جاتے. اوروں کو ہم اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ان جیسے اور بہت سے ہوتے ہیں، ان جیسے ہم نے اور بہت سے مرتے دیکھے ہیں اور مرتے دیکھیں گے، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں. ایسا نہ کبھی کوئی ہوا، نہ کبھی کسی نے ایسا مر کے دکھایا، نہ کبھی کسی نے مرنے کے بعد ایسے زندہ رہ کے دکھایا. ہم کیسے بھول جائیں؟ ہم اس ذات لاسانی کو کبھی نہیں بھول سکتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس دن کو کیا کہتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں. آپ اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، مبارک جمعہ کہتے ہیں،
اس کے تیسرے دن کو آپ ایسٹر کہتے ہیں، عید قیامت مسیح کہتے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد اسی کی ہو رہی ہے۔ وہ فرائیڈے گڈ اسی لیے ہے، مبارک اسی لیے ہے کہ اس دن مسیح کی وفات ہوئی تھی، اور جب بھی کسی کی وفات ہوتی ہے وہ بدقسمتی کا دن ہوتا ہے، بدبختی کا دن ہوتا ہے، اس گھر کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو سارے گھروں کے چراغ جل گئے، تو اب بھی ہم انہیں مبارک نہ کہیں، گڈ نہیں کہیں، اچھا نہیں کہیں، تو ہم تو اپنے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم تاریخ کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے یہ منوانا چھوڑ دینا ہے تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی زبردستی نہیں کرنا، کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں، کوئی تردید کی ضرورت نہیں، کوئی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں، بس صرف ایک چیلنج ہے۔ اوروں کا شاید چیلنج یہ ہو کہ تم اس جیسی کوئی چیز لے کر آ جاؤ، کوئی کتاب لے کر آ جاؤ۔ میں اگر شاعر ہوں تو میں کہتا ہوں ایسا جیسا شعر لے کے آ جاؤ، درزی ہوں تو ایسے کپڑے سی کے دکھا دو، ہوائی جہاز چلاتا ہوں تو تم بھی ذرا طیارہ یہ چلا کے دکھاؤ۔ مسیح کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں، مسیح کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں ماننا تو مجھ جیسا لے کر آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر سوچو کہ اگر ذات بے مثال کو، بے عدیل کو، بے مثیل کو اگر نہیں مانا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، جہاں ایک جیسے بہت سارے ہوں، 1,00,000 سے کچھ بھی اوپر ہوں، وہاں پر آپ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس چلے جائیں گے، لیکن جہاں ہو ہی ایک، اس کو چھوڑ کے آپ جائیں گے کہاں؟ اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم سے بنوانا ہے تو آسان سی بات ہے، ویسا آپ لے کر آ جائیے، ہم ماننا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، 2000 سال میں تو کوئی ماں ایسا لال پیدا نہیں کر سکی، اگر آپ سے ہو سکتا ہو تو آپ کر دیجئے۔ ہم تو کوئی زیادہ دلیل بھی نہیں مانگتے، لڑتے بھی نہیں ہیں، بحث بھی نہیں کرتے، کوئی مناظرے بھی نہیں کرتے، ہم تو صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ نہیں مانتے نہ مانیے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں آپ ہم سے کہ ہم ماننا چھوڑ دیں تو ہم صرف ایک سیدھی سی شرط لگا دیتے ہیں کہ ویسا آپ لے آئیے، ماننا ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ 2000 سال کا یہ چیلنج ہے، آج تک تو کسی نے قبول نہیں کیا، اب اگر کسی سے ہو جائے تو ہم تو حاضر ہیں۔ ہمارا بالکل جینٹل مین's پرامس ہے کہ اگر آپ ویسے کوئی آدمی لے کر آ جائیں، ویسا انسان پیدا کرتے تو میں آج ماننا چھوڑ دوں گا، لیکن ایسی قربانی بھی چاہیے، ایسا جذبہ بھی چاہیے، اور ایسی ذات بھی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں تو اپنے راستے پر چلنے دیجیے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اس راستے پر چلیے، آپ کو اچھا دکھائی دے تو آپ بھی آ جائیے، سلایام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہوا ہی نہیں کرتا، مجبوری کا نام ایمان نہیں ہوتا، منافقت ہوتا ہے۔ ایمان وہی ہوتا ہے جو دل سے لایا جائے، اگر آپ کا دل نہیں مانتا آپ قطعاً نہیں مانیے، لیکن ہمیں ماننے دیجیے، یا پھر ویسا لے کر آئیے۔ یعنی اوروں کے کوئی بھی دعوے ہوں، لیکن مسیح کا دعویٰ وہی ہے، ہم سا ہو تو سامنے آئے، لیکن کہاں سے لایا جائے؟ کون لائے گا؟ کیونکہ جس نے بھیجا تھا
وہی شاید بھیج سکتا ہے، کیونکہ اگر انسانوں کے بس کا ہوتا تو کب کے ایسے پیدا کر چکے ہوتے بہت. سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، کلوننگ کر کے بھی بنا لیا ہوتا، لیکن ہوتا نہیں ہے. آپ سب کچھ کر لیں گے لیکن یہ نہیں ہوتا. جیسے کلوننگ کر کے آپ دوسرا خدا نہیں بنا سکتے، ویسے آپ کلوننگ کر کے دوسرا مسیحا نہیں بنا سکتے. یہاں سائنس بھی بیچاری بیچاری ہے، اس کا بھی بس نہیں چلتا ہے. تو کیا اب ہمارے پاس جواز ہے یا نہیں ہے کہ ہم کیوں 2000 سال ہونے کے باوجود بھی آج بھی اس ذات کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور بھول نہیں پاتے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم انہیں بھول گئے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے، پھر ہمارا اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا. کیونکہ کسی اور پہ ظلم نہیں ہوگا، مسیح پہ ظلم نہیں ہوگا، ہمارا اپنے اوپر ظلم ہوگا. کیونکہ اگر آپ کا دنیا میں ایک ہی سہارا ہو اور آپ اسی سہارے کو چھوڑ دیں تو آپ نقصان کس کا کرتے ہیں؟ اپنا ہی نا، کسی اور کا تو نہیں کرتے. سہارے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن یہ وہ سہارا ہے جس کا بگڑتا ہے. کیونکہ سہارے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ سہارا آیا اسے معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے رو رو کے یہ کہا کہ میں نے کتنی دفعہ یہ چاہا، میں نے کتنی دفعہ یہ چاہا کہ تمہیں سب کو اکٹھا کر لوں، بالکل ویسے جیسے مرغی اپنے بچوں کو جمع کر لیتی ہے. کیوں مرغی کب بچوں کو جمع کرتی ہے؟ یا تو جب کھانا کھلانا ہوتا ہے، لیکن وہاں کہ اپنے پروں کے نیچے جمع کر لیتی ہے. مرغی صرف ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنے پروں کے نیچے بچوں کو جمع کرتی ہے، جب کوئی چیل جھپٹا مارنے والی ہو، جب کوئی حملہ آور ہو رہا ہو تو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے کہ میں مر جاؤں بچے بچ جائیں. لائیے اگر ایسی کوئی ذات ہے تو قربانیاں لینے والی نہیں، قربانی دینے والی، اور خود اپنی قربانی دینے والی، اوروں کی نہیں. اوروں کی سبھی دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، سب دے سکتے ہیں. جو اپنی قربانی دے سکے اور اس طرح سے دے سکے کہ اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے دے دے. اپنوں کے لیے بھی شاید کوئی دے دیتا ہے. اس راز کو حضرت طالوت اصغر یعنی پولس نے سمجھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ بروں کے لیے تو خیر کوئی کیا کرتا ہے، نیکوں کی خاطر بھی کوئی بڑی مشکل سے جان دیتا ہے. کوئی بھی دوسرے کے لیے تیار نہیں ہوتا بھائی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے. اور انہوں نے ہم بروں کی خاطر اپنی جان دے دی، ہم پہ فدا کر دی جان، اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ دیکھو میرے جانے کے بعد کہیں یہ نہیں سوچ لینا کہ اب میں چلا گیا تو میں چلا گیا. کیونکہ ایک بات آپ کی ایسی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آپ کا انکار نہ کریں. آپ نے کہا یہ مت سوچنا، بلکہ جہاں 2 یا 3 بھی بیٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا. اور کون سا ایسا گھر ہے جس میں 2 یا 3 افراد نہ ہو؟ اگر میاں بیوی کے بچے نہیں بھی ہیں تب بھی تو 2 آدمی موجود ہیں گھر میں، وہاں پہ ایک تیسرا جو ہے خدا ہے. اور جب میں اس الفاظ پہ غور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ واہ کیا بات ہے کہ جب 2 آدمی ہو بیٹھے ہو اور آپ کہیں کہ یہاں پہ کوئی تیسرا بھی ہے تو آپ یہی کہیں گے پھر خدا ہی ہے اور تو کوئی بھی نہیں. کہ وہ کون ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہر وقت موجود ہو. اب اگر میں انکار کروں تو کس منہ سے کروں؟ پیٹھ پیچھے تو میں کر جاؤں، لیکن مولا تو موجود ہے، سامنے کیسے کر دوں انکار؟ تو ہم اس لیے بھی نہیں کر سکتے. ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ عالم الغیب تھے بلکہ حاضر ناظر بھی ہیں.
وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو میں کہاں سے انکار کر سکتا ہوں؟ اس لیے آپ ہماری مجبوری کا کچھ خیال کیجیے، ہم مجبوروں کو اور مت ستائیے۔ بس اتنی چند ایک باتیں تھیں جو آپ سے کرنا تھی کہ اگر ان میں سے کوئی بات آپ کو اچھی لگے، بھلی لگے تو قبول کر لیجیے، نہ لگے تو قبول مت کیجیے، جو کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ بالکل کھلی چھٹی ہے کہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ وہ جو کہا ہے کسی نے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ شکریہ۔